अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि आज जो मैं पैगाम आप लोगों तक पहुँचाने जा रहा हूँ वो मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। और मज़े की बात ये है कि आज ये जो है ना, जो मैं जिस दुआ से आगाज़ करता हूँ, ये हम सूरह ताहा में ये वाली दुआ जो है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम कुरान पाक की जो है ये 20th चैप्टर है। इसकी एक बड़ी ही ब्रीफ सी समरी हम पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इसको अम, जो है हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है आसानी के लिए। ये जो सूरत है थोड़ी सी लंबी है, इसके 9 रकू हैं और 135 आयात हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हमेशा की तरह के 25 टू 30 मिनट्स में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। इस सूरत के अंदर भी जो है आपको पता है कि ये मक्की लाइफ में नाज़िल हुई है और अ, जो मेजॉरिटी जिन लोगों को मुखातिब किया जा रहा है वो उस वक़्त यहूदी हैं जो आस-पास हैं मेजॉरिटी के अंदर, और उनका जो ईमान था आपको पता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है नाउज़ बिल्लाह खुदा समझते थे। इसलिए इस सूरत के अंदर बड़ी डिटेल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी जो है वो बयान की गई है। इसी लिहाज से मेरा ख़्याल है कि अगर हम इस सूरत को सूरह मूसा भी कहना चाहें तो कोई मेरा ख़्याल है गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें बड़ी डिटेल से मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी बयान की गई है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ इस सूरत के साथ लिंक्ड है, वो आपको पता है कि मशहूर वाक़या है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कबूल इस्लाम है, वो सूरह ताहा के साथ लिंक्ड है। उनका माइंड थोड़ा-सा पहले भी चेंज हो चुका था, लेकिन आपको पता है कि जब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले और रास्ते में किसी ने कहा कि अपनी सिस्टर की तो पहले खबर ले लें कि भई वो तो इस्लाम ला चुकी हैं। तो उस टाइम वो घर में उनकी जो सिस्टर हैं और उनके जो सिस्टर के हस्बैंड हैं, वो दोनों उस टाइम सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे, वो लर्न कर रहे थे किसी से। तो ये वाली सूरत जब उन्होंने सुनी तो उनका दिल बहुत ज़्यादा पसेज गया, नरम हुआ और उन्होंने कहा भी ये कलाम जो इतना ज़बरदस्त और खूबसूरत कलाम है, ये अल्लाह के सिवा किसी का नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस हवाले से भी सूरह ताहा जो है वो बड़ी मशहूर सूरत है। थोड़ा-सा हम दोबारा अपने जीनोग्राम जो शजरा नसब की तरफ हम आते हैं, तो मेरा कर्सर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर हैं जीनोग्राम के अंदर, और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो आगे जनरेशन है, उसी के अंदर से ये आगे चल रहे हैं। और इसी में आप देख लें इनके जो भाई हैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को यहाँ पे आप देख सकते हैं शजरा नसब में। और आपको पता है कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, उनकी जो साहबज़ादी हैं, उनसे इन्होंने शादी की थी। तो जीनोग्राम में थोड़ा-सा रेफ़रेंस आप ज़हन में रखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद हैं, इनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो आखिरी ज़माना नबी हैं। तो जीनोग्राम हो गया, और थोड़ा-सा मेन थीम की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 9 रकूओं में से जो पहले 5 रकू हैं वो पर्टिकुलरली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी के ऊपर फ़ोकस किया गया है इसके अंदर, और यहूदियों को एड्रेस करके उनकी सारी कहानी बताई गई है कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक़ के ऊपर थे और उन्होंने मज़ालिम बर्दाश्त किए, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी हक़ पर हैं और उसी तरह अल्लाह के नबी हैं। और जो टोटल आयात में से 97 आयात जो हैं वो इस स्टोरी को बता रही हैं। तो ब्रीफ सा मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी टच कर देता हूँ। मेरा ख़्याल है कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अगर कोई कहानी रेपिटेशन के साथ आई है, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, वो जिस दौर में पैदा हुए तो फ़िरौन को ऑलरेडी जो हैं मैजिशियंस ने और जो फ्यूचर का हाल बताने वाले कुछ लोग होते हैं, उन्होंने कहा था कि कोई नबी आने वाला है जो आपको चैलेंज करेगा। तो उसने फिर उस दौर में जितने भी मेल बच्चे पैदा हो रहे थे, उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो इस सूरत के अंदर
اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ان کی ماں نے اللہ کے حکم پر جو ہے وہ پانی کے اندر ایک پنگھوڑے میں ڈال دیا، اور وہ پنگھوڑا جو ہے جا کے فرعون کے گھر پر ہی جا کر رک گیا۔ اور پھر حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو 4 بیسٹ فیمیلز ہیں ان میں سے ایک حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے۔ پھر جوانی میں آپ کو پتہ ہے جو قبطی ہیں، دیکھیں 2 وہاں پہ قبیلے تھے، یا 2 جنریشنز تھیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک اسرائیلی ہیں اور دوسرے نان اسرائیلی جن کو قبطی بھی کہتے ہیں۔ تو ایک اسرائیلی کی ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی ہیلپ کرنے کے لیے قبطی کو پنچ مارا تو وہ ادھر ہی اس کی وہ وفات پا گیا، اور پھر یہ وہاں سے فرار ہو کے، یہ دیکھیں اگر آپ جیوگرافی میں دیکھیں ایجپٹ کے اندر تھے، تو یہاں سے پھر یہ وہاں سے بھاگ کے مدین چلے گئے، جہاں پہ پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ گزارا، اور انہی کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور پھر مدین سے یہ واپس آئے۔ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ واپسی پہ انہیں نبوت ملی، جہاں پہ انہوں نے آگ دیکھی اور اس آگ کی طرف گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی ذات کی آواز آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبوت دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے اللہ نے بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسرائیلیوں کو آزاد کروا کے وہاں سے چلو، تو یہ وہاں سے نکلے، اور پھر جو ہے دریا آگے آیا تو انہوں نے اپنی لاٹھی ماری، جس سے کہ دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، جہاں سے کہ اسرائیلی سارے گزر گئے، اور جب فرعون کا لشکر وہاں پہنچا تو وہ دریا ان کے اوپر سے آ گیا اور سارے کے سارے اس دریا میں غرق ہو گئے۔ ایک چیز جو ہے وہ میں دوبارہ اس پر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فرعون جو ہے، بیسیکلی جو ٹرمینالوجی ہم فرعون یوز کرتے ہیں وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جینوگرام میں پیچھے جائیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، یہ وہاں پہ بادشاہت ان کو ملی مصر کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جتنے بھی وہاں پہ کنگ آئے ہیں جو جنہوں نے حکومت کی ہے مصر کے اندر، ان کو فرعون کہتے ہیں۔ تو یہ فرعون جو ہے بیسیکلی اسی طرح کی ٹرمینالوجی ہے جیسے کہ ہم شاہ ایران یا کیسر روم یا نجاشی کی ٹرمینالوجیز ہم یوز کرتے ہیں، جو وہاں کے شہنشاہ ہیں ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر، یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ بہرحال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو کنگ تھا، جو فرعون تھا، اس کے حوالے سے جیسے ہم نے ابھی کہانی بتائی، تو پھر یہ وہاں سے دریا کراس کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر آگے کہانی ہے فلسطین کی طرف یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں جو اسرائیلی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری انہوں نے بیچ میں حکم خلافیاں بھی کی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی ہیں۔ درمیان میں بہت سارے معجزے بھی ہوئے، اس میں ایک وہ والا سفر بھی ہے جو ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبے کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ اس پوری ارض کے اوپر جو سب سے زیادہ نالج والا ہوں وہ میں ہوں۔ کسی نے سوال کیا تھا ان سے کہ سب سے زیادہ نالج اس کائنات میں اس وقت کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی، تو پھر اللہ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ، تم سے زیادہ بھی نالج اس وقت کسی کے پاس اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے فیمس واقعات ہیں جو اس صحرا کے اندر، مجھے صحرا کا نام ابھی نہیں آ رہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم تو وہاں پہ جا کے نہیں لڑیں گے۔ صحرا سینا، جی صحرائے سینا، بالکل بالکل، بہت شکریہ، آپ نے یاد کرا دیا۔ تو اس صحرا کے اندر تقریباً 30 سال پھر جو ہے اسرائیلی وہ گھومتے پھرتے رہے، بھٹکتے رہے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام ہے، ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہیں وہ کس کے پاس آیا تھا جو نبی تھے، ذی النورین ہے میرا خیال ہے، اس کے بعد جنہوں نے اس کے بعد نبوت کا منصب سنبھالا اور اس کے بعد اس قوم کو لے کے چلے تھے آگے۔ تو یہ بریف سی ایک سمری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے ان کو جو معجزے ملے، وہ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتی تھی، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا۔ اسی طرح جب وہ کوہ طور پہ ایک دفعہ اپنے ساتھ پورا ایک قافلہ لے کے گئے تھے، 80 یا 90 لوگ تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے جب حکم عدولی دی تو ان ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مار دیا،
اور پھر ان دوبارہ کو مردوں کو زندہ کر دیا. تو اس طرح کے کئی بے تحاشا معجزات ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. جو دوسرا ٹاپک ہے اس تھیم کے اندر، اس صورت کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی کہانی یہاں پر بیان کی ہے، اور وہ بھی اسی کانٹیکس میں کی ہے کہ جس شیطان کو تم لوگ فالو کر رہے ہو اس کی یاد دہانی اللہ نے کروائی کہ یہ شیطان بیسیکلی انسان کا دشمن ہے، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی تھی. تو آگے چلتے ہیں، کچھ ٹاپکس میں ہائی لائٹ کرتا ہوں اس صورت کے اندر. بڑے ہی زبردست ٹاپکس ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، پہلا جو میں نے اپنے آج کے درس کا اور ہمیشہ میں جہاں سے آغاز کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ جب نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے تاکہ میں اپنی جو ہے بات آگے جا کے پہنچا سکوں. جو ان کی زبان میں لکنت والا واقعہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے، اس کی ہماری احادیث میں اور قرآن میں کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملتی. محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ یہودی اور اسرائیلی روایات میں سے اس کو آگے جو ہے نا وہ بڑھایا گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ کوئلہ انہوں نے اپنی زبان پہ رکھا تھا. تو اب یہ جب جاتے ہیں نا، یہ اتنا مزیدار جواب ہے نا یار، میں اس سے بڑا، میری یقین مانے روح ہل گئی ہے ایک دفعہ، کہ جب جاتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس، اسے دعوت دیتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ میرے رب کے اوپر. تو فرعون آگے سے پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ایک خاص شکل دی ہے، مچھلی کو ایک خاص شکل دی ہے، کوے کو یا کبوتر کو، پرندے کو ایک خاص شکل دی ہے، بلکہ اس کو پھر ایک طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اس نے اڑنا کیسے ہے. مچھلی پیدا ہوئی ہے تو اس نے تیرنا شروع کر دیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو اللہ نے سکھا دیا کہ اس نے دودھ کیسے سک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو صرف ایک خاص شکل نہیں دی، بلکہ اس کو ایک راستہ اور پیٹرن اور ایک طریقہ بھی اللہ نے سکھا دیا ہے ماں کی پیٹ کے اندر ہی. بڑا ہی خوبصورت جواب ہے. اچھا، سو ریئل جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کہ اللہ کی ذات یہ ہے جو اصل جس کے پاس بادشاہ آتا ہے. فرعون ہو، کوئی بھی دور حاضر کا کنگ ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل جو بادشاہ ہے وہ اللہ کی ذات. اچھا جی، آپ کو پتا ہے کہ نماز سے پہلے جوتے اتارنا وہ ہمارے لیے مسٹ ہے. تو لیکن یہ سنت کہاں سے چلی ہے اور کہاں پہ ہم فالو کر رہے ہیں؟ قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں، جب وہ مدین سے واپس جا رہے ہوتے ہیں مصر کی طرف، تو راستے میں انہیں آگ نظر آتی ہے، تو اس کی طرف جاتے ہیں. تو آگے سے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، یہ آیت نمبر 12 ہے، کہ اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے. یہ جو شوز اتارنے والی جو سنت ہم آج تک فالو کر رہے ہیں، نماز کے اندر بھی ہم جوتے اتارتے ہیں، وہ یہاں سے یہ سنت چلی ہے. اچھا، یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے کہ اللہ نے چھوٹا سا ایک سوال پوچھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ سمپلی آنسر کر سکتے تھے کہ میرے ہاتھ میں اللہ لاٹھی ہے، لیکن وہ ان کو ایک ایسا مزہ آ رہا تھا اللہ کے ساتھ کلام کرنے میں، انہوں نے بات کو دیکھے کیسے لٹکایا، لمبا کیا ہے. یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں کلام میں ایسا ان کو لطف آ رہا تھا کہ انہوں نے بات کو جو ہے نا وہ لمبا کیا. اچھا، یہ کوشچن ہے جی، آپ اپنے مائکس انمیوٹ کر کے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال ہے ان کا واقعہ ہے، وہ ایک دفعہ گزر رہی تھی، تو وہاں پہ بحث چل رہی تھی کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس نے اپنے بھائی کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے پوری کائنات کے اندر. تو وہ کہتی ہیں جی کہ مجھے تو اس کے آنسر کا پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو وہاں پہ اشخاص موجود تھے اس میں سے ایک شخص نے اس کا آنسر دیا اور اس کا جواب بالکل درست تھا. جی باجی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کے لیے جو بھی اپنے بھائی کے لیے کوشش کرتا ہے،
جی وہ تو بات تو یہ تو آپ نے ایک بڑے جنیرک بات کر دی نا، لیکن دنیا میں اگر کسی نے سب سے حضرت زیادہ اپنے بھائی کا فائدہ کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ نبوت انہوں نے، دلوائی. جی سوری، ہاں جی، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو نبوت دے دے. بالکل کیوں- بالکل کیونکہ ان کی جو زبان تھی جب وہ بولتے تھے تو ان کی زبان اتنی کلیئر نہیں تھی. تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کی زبان بہت زیادہ کلیئر تھی، تو انہوں نے خاص دعا کر کے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے میرے بھائی ان کو نبوت دے دیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو آپ کا پیغام پھیلانے کے لیے. بالکل ہارون بھائی کو تو ویسے بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کا نام بھی ہارون ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، کیونکہ کائنات میں اگر کسی نے سب سے زیادہ اپنے بھائی کا فائدہ کیا ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ نبوت دلوائی ہے ان کی دعا سے یا ان کے کہنے پہ. یہ دیکھیں آیت نمبر 29 to 32، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں میرے ساتھ مدد کر. تو اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی نے اپنے بھائی کے لیے فائدہ کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا جی، اس صورت کے اندر دو بڑے ہی خوبصورت تبلیغ کے اصول ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں آپ. آیت نمبر 43 to 44 میں، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. تو نرمی، آپ نے اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہے، بات آگے پہنچانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو آپ کو نرمی اختیار کرنی ہوگی. اگر آپ غصے سے اور وہ جو ہے نا اس سے جا رہے ہیں تو پھر شاید اگلا شخص دشمنی تو کرے گا، مقابلے بازی تو کرے گا، لیکن وہ آپ کی نصیحت نہیں لے گا. اور دوسرا بڑا زبردست، جب دیکھیں فرعون نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی نا، تو فرعون نے کہا کہ اچھا جو نسلیں پہلے گزر چکی ہیں تمہارے آنے سے پہلے، تمہاری نبوت سے پہلے، ان کی پھر کیا حالت ہوگی. تو اب جواب تو یہ بنتا تھا کہ وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ جواب وہ دے دیتے تو جتنے بھی سامعین اس ہال میں یا اس جگہ پہ دربار میں فرعون کے بیٹھے تو سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن جاتے فوری طور. تو انہوں نے بڑی مصلحت کے ساتھ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت انہوں نے مصلحت کا یہاں پہ جو ہے استعمال کیا. تو یہ دو بڑے خوبصورت ہمیں قوانین یہاں پہ بتائے گئے ہیں، ایک نرمی اور دوسرا مصلحت. اچھا جی، جادوگر اور ان کی جادوگری کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس صورت میں پھر ریٹریٹ اللہ نے کیا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ جادو کا کام جو لوگ بھی کرتے ہیں نا وہ برباد ہی ہو کے رہیں گے، ان کو کامیابی ان کے نصیب میں نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ جو داڑھی کی بحث ہے، آپ کو پتہ ہے داڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت سنت ہے، لیکن اس کے حوالے سے قرآن میں بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان کی داڑھی تھی، اور وہ آیت نمبر 94 کے اندر صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن کے اندر داڑھی کا ذکر، اور وہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ. کیونکہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن گزر کر واپس آئے تھے اور ان کی قوم جو ہے وہ گمراہ ہو چکی تھی، ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی تھی، تو انہوں نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان پہ بڑا سخت غصہ کیا اور ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کے سر کے بال پکڑ کر انہیں کھینچا. اچھا یہ سامری جو ہے، اس سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ سامری تو بتا بھی تیرا کیا چکر ہے، یہ بچڑا بنا کے تو نے قوم کو گمراہ کر دیا میرے پیچھے سے، تو سامری نے وہی جواب دیا جو کہ ہم ساروں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. سامری کہتا ہے کہ میرے نفس نے مجھے ایسا ہی کرنے پر سجایا. ہم یہ ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں کہ ہمارے ہر شخص کے ساتھ جو ہے نا ایک شیطان کا ایجنٹ لگا ہوا ہے اور وہ ہے نفس، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے. اچھا جی، یہ سائنس آپ کو پتہ ہے بڑی ترقی کر گئی ہے. اب کووڈ-19 چل رہا ہے آج کل، کنٹیجیس انفیکشنز، اب تو یہ بڑی ایڈوانس ہو گیا نالج. تو میڈیکل سائنس نے یہ جو انفیکشنز ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، آج سے کوئی 100 سال پہلے یا شاید 150 سال پہلے اس چیز کو ڈسکور کیا ہوگا. لیکن ہمارے پاس جو پہلا نالج پہنچتا ہے کنٹیجیس انفیکشنز کے حوالے سے، وہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ کچھ انفیکشنز ایسی بھی ہوتی ہیں
जो कंटेजियस होती हैं। आयत नंबर 97 के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तू जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे ना छूना। ये सामरी जो है उसको सजा दी अल्लाह ने, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और उसको शायद लेप्रोसी या ऐसी कोई बीमारी हुई थी, ऐसी कोई इन्फेक्शन हुई थी कि उसको जो भी टच करता था उसको वो लग जाती थी। तो ये आज से 1400 साल पहले भी कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ऐसी कुछ इन्फेक्शंस होती हैं जो एक से दूसरे को लग जाती हैं। अच्छा जी, कुरान के हवाले से दो बड़े जबरदस्त रेफरेंसेस हैं। आयत नंबर 113, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है और उसमें तरह तरह से तंबीयात की हैं, शायद कि ये लोग कज रवि से बचें या उनमें कुछ होश के आसार इसकी बदौलत पैदा हों। तो ये कुरान को हमारे लिए नसीहत बनाकर भेजा गया है ताकि हम गलत रास्तों से बच सकें, और जो भी शख्स इस कुरान से मुंह मोड़ेगा उसका बड़ा खतरनाक अंजाम है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें तुमको सुनाते हैं और हमने खास अपने हाथ से तुमको एक जिक्र अता किया है। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो कयामत के रोज सख्त बारे गुनाह उठाएगा और ऐसे सब लोग हमेशा उसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे। तो ये देख लें, जो शख्स भी कुरान से मुंह मोड़ेगा ना, अल्लाह कह रहा है कि क़यामत वाले दिन वो बड़े सख्त नुकसान उठाएगा। फिर एक और जगह अल्लाह ने, देखें ये आयत नंबर 9900 में यही बात की है। फिर आगे फिर अल्लाह ने दोबारा इस चीज की वईद सुनाई है। सख्त अल्लाह ने जो है ना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे। सिर्फ यही नहीं है कि इस दुनिया में उसकी बर्बादी होएगी, क्योंकि देखें कुरान जो है ये कोड ऑफ लाइफ है आपके लिए, ठीक है ना। और अगर इस पर आप अमल नहीं करेंगे तो जाहिर है कि आप स्याह और खतरनाक रास्तों में ही जाते रहेंगे, और क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह ताला उनको क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अंधा इसलिए उठाऊंगा कि तुमने मुझे भुला दिया था और मेरी आयात को तुमने भुला दिया। तो ये बड़े सख्त जो है अल्लाह ताला ने जो है ना यहाँ पे अजाब की बातें बताई हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैं अपनी आयात को ना मानने वालों को इसी तरह बदला देता हूँ। अच्छा जी, क़यामत वाले दिन जब हम एक दूसरे से सवाल कर रहे होंगे ना कि भाई हमने इस दुनिया में कितना वक्त गुजारा, तो अल्लाह कह रहा है उस टाइम ऐसे महसूस होगा क्योंकि ये बड़ी आर्जी जिंदगी है, तो वो जो बाकी रहने वाली जिंदगी है उसके मुकाबले में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। उस वक्त उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा मोहतात अंदाजा लगाने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी इस दुनिया की जिंदगी बस एक दिन की थी। तो ये अंदाजा लगा लें इस दुनिया की जिंदगी की क्या अहमियत है, कितना ये मुख्तसर वक्त है और कितनी ये खत्म होने वाली चीज है कि इसकी हैसियत आखिरत की जो हमेशा रहने वाली लाइफ है उसके मुकाबले में एक दिन है या 10 दिन है। इस सूरत में अल्लाह ताला जो है ये भी बताते हैं कि क़यामत का जो वक्त है वो हमने क्यों हिडन रखा हुआ है। वो इसलिए हिडन रखा हुआ है कि मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफ़्फ़िस अपनी सही के मुताबिक, कि आप लोग स्ट्रगल करें, एफर्ट करें। आपको ये अगर पता होगा भाई कब क़यामत आनी, फिर हर बंदा बैठा होगा कि यार इतने होना ही होना है। अच्छा, एक और चीज पे आप जरा फोकस कर लें, और ये बड़ी समझने वाली बात है कि क़यामत जब आनी है ना तो ये लॉज ऑफ नेचर जो हैं ये कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। जैसे कश्र शकल का लॉ है, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए है, आग के पास जाएंगे तो आग हमें जला देगी। ये जो नेचुरल लॉज है ना, ये सारे के सारे लॉज क़यामत वाले दिन चेंज हो जाएंगे। और उसकी एविडेंस अल्लाह ताला जो है, वैसे तो बहुत सारी जगहों पे कुरान में बारहा इन चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन इस सूरत में भी अल्लाह ताला 105 और 107 के अंदर फरमाते हैं, ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे। कहो कि मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा।
اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. تو یہ جو لاز آف نیچر ہیں یہ قیامت والے دن کمپلیٹلی چینج ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, اور کیا سما ہوگا اس کا ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا. ریسٹ assured کہ these all laws would be changed. اور شفاعت کا جو ہے وہ اختیار اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات کو سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا جو ہے نا ان کا اگلا اور پچھلا جو حال ہے وہ کوئی اور جانتا ہی نہیں پوری بات کہ انہوں نے پہلے کیا اعمال کیے ہیں اور بعد میں کیا کیے ہیں. اس لیے شفاعت کا اختیار اللہ کہتا ہے میں کسی کو کیسے دے دوں. اچھا جی, مختلف انبیاء کی مختلف دعائیں ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ ہے رب زدنی علما, جس کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 114 کے اندر. اور دعا کرو کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. ٹھیک ہے نا, بچپن سے ہم لوگ جو ہے سارے آپ پتہ یہ دعا بہت باقاعدگی سے پڑھتے آئے ہیں. اچھا, ایک بڑا غلط العام ایک امپریشن ہے کہ شیطان نے جنت کے اندر جو ہے نا وہ حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا, اور حضرت حوا جو تھی شی واز ریسپانسبل کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جا کے کہا کہ بھائی یہ گندم کے پودے کو کھا لیں, جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اس کی تردید سورہ آراف میں بھی اللہ نے کی ہے, اور یہاں پر پھر جو ہے یہ غلط العام جو بات ہے اس کی تردید دوبارہ کی گئی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. 120 آیت کے اندر شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا, کہنے لگا, حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اس نے, بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو غلط العام ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو رانگ ڈائریکشن میں لگایا, وہ غلط ہے. بیسیکلی شیطان جو ہے اس نے وہ بہت ہی جھوٹا ہے, اور اس نے جھوٹ بولا تھا اور جھانسے کے اندر جو ہے وہ پھنسایا تھا اپنے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو. اور جو فرسٹ کنسیکوینس ہے شیطان کو فالو کرنے کا یا اس کی بات ماننے کا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے اوریانی اور فحاشی. یہ استعارن میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ کا جو ہے آیت نمبر 121 میں آپ دیکھیں کہ آخر دونوں اس درخت کا پھل کھا گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. تو جیسے ہی انہوں نے شیطان کی بات کو مانا, کیا ہوا کہ ان کے سطر کھل گئے. تو شیطان نے جیسے کہ پہلے ہی بتایا ہے سورہ آراف میں بھی شیطان نے کہا کہ اس کے جو بڑے بڑے ٹولز ہیں اس میں سے ایک ٹول جو ہے وہ اوریانی اور فحاشی ہے. تو ہم جب بھی شیطان کو فالو کرنے جائیں گے یہ ہمارے آس پاس اوریانی اور فحاشی کے راستے جو ہیں وہ شیطان کھولتا جائے گا. اس صورت میں جو نماز کے اوقات ہیں ان کا ذکر بھی بتایا گیا ہے آیت نمبر 130 کے اندر. صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے, یعنی کہ فجر, اور غروب ہونے سے پہلے عصر, اور رات کے اوقات میں عشاء, اور دن کے کنارے. یہ سورج جیسے جب کلائمیکس پہ جا کے جانا شروع کرتا ہے, جو سورج کا یہ دن کا جو ایک کنارہ ہے وہ یہ ہے, وہ ہے ظہر, اور دن کے جو ایک کنارہ یہ اور دوسرا کنارہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی مغرب کی نماز ہے. تو یہ 5 نمازوں کے جو احکامات ہیں وہ اس صورت سے بھی اس آیت سے بھی نکالے گئے ہیں. رزق حلال کی تاکید کی گئی ہے جی اس صورت کے اندر. تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں نماز پڑھنے کی بار بار تلقین کی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اپنی جو فیملی ہے اس کو بھی نماز کی تاکید کرو. آیت نمبر 132 کے اندر اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. صدق اللہ العلی العظیم جی. یہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ 25 to 30 منٹس میرا خیال ہے میں نے اس کو ایکسیڈ نہیں کیا. تو ٹیک ہوم میسیجز, جادوگری حرام ہے, 5 وقت کی نمازیں اور صبر جو ہے اس کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ ہر ڈیفیکلٹی میں جو ہے مدد مانگو مجھ سے. خود بھی نماز پڑھیں اور اپنی فیملی کو بھی نماز کی تاکید کریں. اس کے بعد قرآن جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ یہ ضابطہ حیات ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از
कि stay away from fahashi and uryani because this is one of the biggest tools of shaitan. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम जी, जो भी मेरी गलतियां थी उसके लिए मैं आपसे और अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ, वो मेरे इल्म की कमी है. ओपन फॉर डिस्कशन एंड क्वेश्चंस. अगर कोई बात आप लोग ऐड करना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर खिदमत हूँ, वरना हम सेशन को इख्तिताम पजीर करते हैं. Jazakallah khair, Dr. Saab. Thank you very much. As mashallah, you are educated in least time, maximum information. Jazakallah khair. बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू. चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. जज़ाकल्लाह. इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मुलाकात होती है अगली सूरत के साथ. Inshallah. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. हारून भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जनाब. ठीक है माजिद भाई, ठीक है? जो आप चले गए.